बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। रियासती सतह पर अगर किसी को सबसे बड़ी गाली दी जा सकती है तो वो गद्दारी की गाली होती है, और जब ये दे दी जाए तो फिर मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच जाता है। पीडीएम का पहला जलसा 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में होगा और आखिरी 13 दिसंबर को लाहौर में। लेकिन तहरीक शुरू होने से पहले बगावत के मुकदमात का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और गद्दारी के इल्जामात भी लग रहे हैं। लाहौर में मियां नवाज शरीफ और इनके 42 साथियों के खिलाफ मुजरमाना साजिश की 12 दफात के तहत एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जबकि कैप्टन सफदर के खिलाफ गुजरांवाला में एसएचओ की मुद्दइयत में गद्दारी की एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। गोया तहरीक शुरू होने से पहले ही मामला पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच गया है। कल आपने लाहौर में देखा, वो इतने भी लोग वहाँ पे जमा नहीं कर सके। मैंने तो मशवरा दिया था बिलावल साहब को भी और पीएमएलएन वालों को भी कि आप अपने जो जलसे हैं वो मैरिज हॉल बुक करा के कर लिया करें, क्योंकि इनकी हाजिरियां आजकल जो जलसों में हैं वो इतनी है। तहरीक का मॉडल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। नवाज शरीफ साहब का अब नैरेटिव ये है, इसहाक डार, मेरे बच्चे, हम तो मेफेयर में रहेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनका काम है कि वो पाकिस्तान में सड़कों पे निकलें। ये आके एक ऐसी बयानियां देते हैं जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऐसी बातें करके अपनी गुनाहों पे पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। इन्होंने लोगों की जेबें काटी हैं। जब इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो इन्होंने इस बात को यकीनी बना दिया था कि हम ऐसी बारूदी सुरंगें छोड़ जाएं जिससे कि कदम कदम पे इनको नुकसान पहुंच सके, क्योंकि इक्तिदार को तो ये अपना खानदानी हक समझते हैं। अगर आईन की बात करना बगावत है, अगर इलेक्शन में धांधली के खिलाफ बात करना बगावत है, अगर महंगाई के खिलाफ बात करना बगावत है, अगर इस करप्ट हुकूमत को घर भेजने की बात है, अगर मुल्क में बेरोजगारी की बात करना बगावत है, अगर मुल्क की मईशत की तबाही के बारे में बात करना बगावत है, अगर सीपैक की बंदिश के बारे में बात करना बगावत है, अगर कश्मीर के सौदे के बारे में बात करना बगावत है, अगर मुल्क में तफरीक डालना बगावत है, तो हर रोज बगावत होगी। सियासी मैदान में मुकाबला करना है तो आओ। हुकूमत गालियों से बात नहीं करती, हुकूमत इल्जामात से बात नहीं करती, ये हथकंडे नहीं चलेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बगावत वो करता है जो उसकी मईशत वहाँ करता है। पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी वो करता है जो सीपैक को बंद करता है। पाकिस्तान का गद्दार वो है जो कश्मीर का सौदा करता है। ये नाम आपने लिखे, हिम्मत है तो लगाओ सबको हथकड़ी। मुस्लिम लीग नून हाजिर है और मुकदमा अवाम के सामने चलाओ, वरना मुकदमा कल तुम्हारा चलेगा। मुल्क में आखिर कब तक हुब्बुल वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे जाते रहेंगे? ये हमारा आज का इशू होगा। दूसरा, हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे का मुकाबला कारकर्दगी के जरिए क्यों नहीं करती? ये फौरन गद्दारी क्यों खेलना शुरू कर देते हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, बिलावल भुट्टो के तर्जुमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पार्लिमानी अमूर के वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और लाहौर में हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मियां जावेद लतीफ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मियां साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, ये फरमाइएगा कि आप पे 12 दफात लग चुकी हैं, उन 42 लोगों में आप भी शामिल हैं, तो अभी कोई तफ्तीश शुरू तो नहीं हुई या गिरफ्तारी तो नहीं हुई आपकी? मुझे तो हैरानगी इस बात पे है कि ये 70% लोग हैं जिन पर इन्होंने गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया है शादरा थाना में, और ये है रियासत के खिलाफ जराइम। हाँ, 70% लोग फिर जो हैं पाकिस्तान के, वो इनके खिलाफ या ये समझते हैं कि रियासत के खिलाफ वो खड़े हो गए हैं या इन बगावत पर उतर आए हैं या गद्दार बन गए हैं। मैं चौधरी साहब सिर्फ ये सवाल करना चाहता हूँ, ये आप कहते हैं पूरे पाकिस्तान के 70% लोगों? नहीं, पूरे पाकिस्तान के 70% इसलिए कि आप मुझे ये बताएं कि जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं 20 से 25-30% इनके साथ लोग होंगे जो हुकूमत में हैं, बाकी सारी तो अपोजिशन है, और बाकी सारी अपोजिशन की नुमाइंदगी करने वाले लोगों के खिलाफ जब ये एफआईआर दर्ज करवाएंगे, गद्दार बनाएंगे, तो फिर 70% लोग गद्दार बन गए ना। और फिर मैं ये कहूँगा कि शर्म की बात ये है कि ये ज़हन में रखें। मैं चाहता हूँ कि आप वजाहत कर दूँ थोड़ी सी आपके लिए।
یہ ریاست کے خلاف جرائم ہیں جن کی 12 دفعات لگائی گئی ہیں آپ پہ. یار میں وہی تو کہنا چاہتا ہوں نا, کہیں ہم بغاوت پہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو, کہیں ہم غدار ہیں, کہیں ہم انڈیا کو خوش کر رہے ہیں, کہیں ہم انڈیا کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں. مجھے جوید چوہدری صاحب یہ تو بتائیں کہ کیا نواز شریف نے سی پیک, پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے, پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ, پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا, پاکستان کے اندر نسلی فسادات کو ختم کرنا, مسلکی فسادات کو ختم کرنا, اور پاکستان کے اندر بے روزگاری کو کسی حد تک کنٹرول کرنا, مہنگائی کو کسی حد تک کنٹرول کرنا, ڈالر کی قیمت کو اوپر نہ جانے دینا, یہ اگر گناہ ہیں. ایشو میاں نواز شریف صاحب کی تقریریں ہیں سر, کہ وہ جو ان کا بیانیہ ہے, ریاست سمجھتی ہے کہ وہ ریاست کے خلاف ہے وہ بیانیہ. دوسرے جب وہ پرائم منسٹر تھے تو ان کو یہ سارے ایکشن اس وقت لینے چاہیے تھے. یہ کیوں انتظار کرتے رہے کہ 3 سال گزر جائیں گے, پھر وہ اچانک جو ان کو محسوس ہوگا کہ جنرل عباسی صاحب نے یہ کر دیا تھا اور یہ الیکشن ریگڈ تھے اور یہ ہو گیا, تو یہ اس وقت ایکشن لینا چاہیے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ, صحیح کہہ رہے ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں کہ جب اس وقت ایکشن لیتے تھے تو کہا جاتا تھا یہ ڈان لیکس ہے, اس وقت بھی ہمیں غدار کہہ دیا گیا تھا, اور اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ گھر کو درست کریں. اس وقت اگر ہم نکل کے باہر آ جاتے حکومت سے, جو آج باتیں کی جا رہی ہیں, تو چوہدری صاحب نہ سی پیک آتا, نہ بجلی کے کارخانے لگتے, نہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ ہوتا, مسائل اور بڑھتے. مگر بات یہاں رکی نہیں ہے. شرم کا مقام یہ ہے کہ جب مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا تو اس وقت بھی کرپشن کے الزامات اس وقت کی قیادت پر لگتے تھے, غداری کے, بغاوت کے مقدمات اس پر بھی ہوتے تھے, مگر پاکستان ٹوٹ گیا. ہم نے آج پھر وہی تاریخ دہرانا شروع کر دی. آج مجھے یہ بتائیں کہ کرپشن کے الزامات 2-2.5 سال انہوں نے لگا کے گرفتاریاں کرنے کے باوجود بھی ان کی حکومت چل نہیں پا رہی, تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ بغاوتوں پہ ہم اتر رہے ہیں, اب کہا جا رہا ہے یہ غدار ہیں, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریاست کے خلاف کام کر رہے ہیں. صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا, آپ کی طرف. علی صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ پوری پارٹی یعنی 42 لوگ پارٹی کے جو سینئر لوگ ہیں, جس میں 10 خواتین بھی ہیں اور آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر بھی ہیں, ان کے خلاف یہ مقدمات قائم ہو جانا, سر یہ بڑا الارمنگ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے گئے ہیں. تو اتنی جلدی کیوں سر؟ ابھی تو ظاہر ہے وہ اجلاس بھی نہیں ہوا, پہلا جلسہ بھی نہیں ہوا, تو یہ بہت سپیڈ تیز نہیں گورنمنٹ کی طرف سے؟ چوہدری صاحب معافی چاہتا ہوں 1 سیکنڈ کے لیے علی محمد خان سے, صرف یہ مجھے بتا دیں, بڑا اچھا ذکر کیا آپ نے کشمیر کا, مقبوضہ کشمیر میں بھی لوگوں پر بغاوت کے اور غداری کے مقدمات, اور آزاد کشمیر کی قیادت پر بھی وہی مقدمات, ان پر اور ان میں فرق کیا رہ گیا دونوں حکومتوں میں؟ یہ بھی ان سے سوال کر لیں. ٹھیک جی علی صاحب جواب دیجئے. علی صاحب جواب دیجئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. بہت شکریہ. آواز نہیں آ رہی علی صاحب, آپ کی آواز نہیں آ رہی. علی صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, میرا خیال وہ ٹریول کر رہے ہیں, آپ ٹرائی کیجیے. یہ کھوکھر صاحب فرمائیے گا سر, یہ جو میاں نواز شریف صاحب کی تقریر ہے وہ تو آپ نے بھی سنی تھی, بلکہ پوری پی ڈی ایم جو تھی اس وقت وہاں پہ قیادت موجود تھی, لیکن یہ صرف کیسز پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف ہو رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ اتنی رعایت کیوں سر؟ آپ چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رعایت نہ ہو؟ سوال ہے. گزارش یہ چوہدری صاحب کہ اس میں یہ جو ایف آئی آر ابھی انہوں نے جس کا تذکرہ چل رہا تھا اور صبح سے تذکرہ چل رہا ہے, اس میں جو سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں ان میں 124A ایک سیکشن موجود ہے جسے کہتے ہیں, اور سیڈیشن کے اردو کے اندر جو معنی ہے وہ بغاوت کے ہیں. اب ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ گوروں کے دور سے چلا آ رہا ہے, کلونیل ایرا سے ہمارے پینل بکس کے اوپر یہ موجود ہے. رضا ربانی صاحب نے اس کے اوپر ایک امینڈمنٹ بھی موو کی ہوئی ہے کہ اس کو ہٹایا جائے, ڈیلیٹ کیا جائے. لیکن اس کے اندر حیران کن طور پر یہ اس طرح کے جو مقدمات ہیں جو ریاست کے خلاف ہیں, ان میں ریاست مدعی ہوتی ہے. ہمارا جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے سیکشن 196 اس کا, وہ کہتا ہے کہ ریاست جہاں پر اس کے خلاف مقدمات کی شک شامل کی جائیں گی کسی ایف آئی آر میں, تو ریاست کو خود مدعی بننا پڑے گا. ٹھیک, یہاں پر ایک پرائیویٹ شخص, یہاں پہ ریاست نہیں ہے, یہاں پہ ریاست نہیں ہے. قانونی طور پر یہ ان سے ایک غلطی ہو گئی. اب دوسری بات کہ ساری دوپہر جو ان کے وزیر اطلاعات ہے پنجاب کے,
وہ کہتے رہے, اس کی اونرشپ لیتے رہے, اور انہوں نے کہا کہ جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر اس طرح کی ایف آئی آرز تو ہوں گی, ہم آپ کے گلے میں ہار تو نہیں پہنائیں گے. تمام اونرشپ اس کی سارا دن پنجاب حکومت نے, انہوں نے داد بھی وصول کی اپنے سپورٹران سے. فیضل چوہان صاحب جی جو انفارمیشن منسٹر ہیں, اور شام کو آ کے فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ کر دی اور انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر اعظم کو بتایا, وزیر اعظم کے تو علم میں بھی نہیں تھا, اور جس وقت وزیر اعظم کے علم میں یہ بات لائی گئی تو انہوں نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا. یعنی کہ یہ ملک, اس میں آپ اس ایف آئی آر کے اندر آپ کے 2 سابق وزرائے اعظم, اس میں آپ کے ریٹائرڈ جنرلز, پارلیمنٹیرینز اور وزیر اعظم آزاد کشمیر شامل ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایس ایچ او اس تھانے شاہدرے کا ایف آئی آر دے اور اس کو اوپر سے آشرواد نہ ہو, اس کو اوپر سے اجازت نہ ہو؟ یہ تو اگر وزیر اعظم ٹھیک ہے تو پھر اس کے نتیجے میں متعلقہ ایس ایچ او, اے ایس پی اور اس ایریا کا ایس پی بھی سسپینڈ ہونا چاہیے, آئی جی تک. دیکھیے کیونکہ اتنی خوفناک دفعات کے ساتھ 42 لوگوں کے خلاف 2 پرائم منسٹر, 3 سابق جنرلز, 1 وزیر اعظم آزاد کشمیر کا, یہ اتنی آسانی سے یہ ایف آئی آر ہو نہیں سکتا. اور پھر وزیر اعظم آزاد کشمیر کا اس کے اندر نام ڈال دینا چوہی صاحب. ہم اس وقت پوری دنیا کے سامنے جو ہم بیانیہ پیش کر رہے ہیں, پاکستان پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں بڑا ظلم کر رہا ہے, وہاں کے جو لیڈران ہیں سارے اس نے جیل میں رکھے ہوئے, ان کے اوپر بغاوت کے مقدمے انہوں نے چلائے ہوئے, اور یہ غلط ہے. ہم دنیا کو یہ کہہ رہے ہیں, اور اپنے ملک میں ہم آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے اوپر ہم بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیتے ہیں. علی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ گورنمنٹ کا اپنا اصل سٹانس کیا ہے؟ یہ آپ کی مرضی سے مقدمہ ہوا ہے یا وزیر اعظم کی مرضی کے بغیر ہو گیا ہے, اور پنجاب حکومت کو بھی نہیں پتا؟ اگر پنجاب حکومت کو پتا تو سارا دن ڈھول کیوں بجاتی رہی سر, یا نہیں پتا تو ڈھول کیوں بجتا رہے سر؟ سٹانس کیا ہے سر گورنمنٹ کا؟ جوئی صاحب 2 نقطے ہیں اس میں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ جو جتنے مقدمات کی آپ نے بات کی ہے, اس میں حکومت کی طرف سے تو مدعیت نہیں ہے. ظاہر ہے کوئی بھی شخص جو ہے, کوئی پاکستانی شہری وہ کمپلینٹ کر سکتا ہے, اور ایف آئی آر درج ہونا یا ایف آئی آر درج کرنا جو ہے وہ ہر شہری کا حق ہے. تو جس نے بھی یہ درج کرائی ہیں اس نے محسوس کیا ہے اور اس پہ درج ہوئی ہیں. اب اس پہ آگے جو کارروائی ہوگی وہ قانون کے مطابق ہوگی. لیکن سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے لیکن سر یہ جو مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا؟ اس میں مدعی حکومت ہو سکتی ہے سر, ریاست ہو سکتی ہے. عام پرائیویٹ شہری جو ہے کسی کے خلاف غداری کا مقدمہ درج نہیں کروا سکتا. چوہی صاحب وہ درخواست دے سکتا ہے اور اس کے مطابق جو ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے. ایف آئی آر درج ہونے کے بعد اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, کیونکہ ایف آئی آر درج کرانا یا ایف آئی آر ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو ہر آدمی کا ایک حق ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیوں ہوا, بغاوت اور غداری ہمیشہ اسٹیٹ کے خلاف جرم ہوتے ہیں, اور جب تک اسٹیٹ انیشیٹ نہ لے یا انیشیٹو نہ لے وہ مقدمہ درج نہیں ہو سکتا. اور سیکشن 196 ہے سی آر پی سی کا. کی آواز آ رہی ہے آپ کو علی صاحب؟ علی صاحب میرا خیال ہے آپ کو آواز نہیں آ رہی, پھر آواز نہیں آ رہی. کچھ اشخاص سر یہ فرمائیے گا کھوکھر صاحب کہ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ کرنے. جی اب فرمائیے گا سر. ہاں جی سر, یہ بغاوت اور غداری کے مقدمات ہیں, یہ اسٹیٹ کے علاوہ کوئی درج نہیں کروا سکتا. شہری جو ہے اس کا یہ حق ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص نے پاکستان کی ریاست کے خلاف کچھ بات کی ہے, کوئی کام کیا ہے, تو اس پہ وہ جا کے کسی بھی ایس ایچ او کے سامنے بیٹھ کے وہاں پہ درخواست دے سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ان سے آپ ضرور پوچھئے گا کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہاں پہ, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مقابلہ ایک سیاسی جماعت, سیاسی حکومت سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے جو ان کے لانے والے ہیں, تو ہم تو سمجھتے ہیں ہمارے لانے والے تو عوام ہیں, لیکن انہوں نے جو بیانیہ دیا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو کیا پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں وہ باتیں کرنا جو کبھی ماضی میں الطاف کیا کرتا تھا, اور پھر پاکستان کی اسٹیٹ سیکرٹس آؤٹ کرنا, یہ کون سی محب وطنی ہے, اور یہ کون سا آپ کا فرض ہے؟ اور یہ باتیں آپ نے اس وقت کیوں نہیں کی جب آپ حکومت میں تھے؟ اور ڈان لیگ کی جہاں تک بات ہے, ڈان لیگز میں بھی مہمہ یہی رہا کہ ایک سیاسی حکومت نے اس وقت کی یہ بات کی کہ بھائی ہم لوگ تو بڑا دہشت گردی کے خلاف ہیں, لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ ہمیں کرنے نہیں دیتی. یہ مجھے بتائیں یہ کون سا وزیر اعظم اور کون سے وزیر اعظم ہاؤس میں اس طرح کی بات ہوتی ہے اور اپنی ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اس طرح کی. علی صاحب ایک سوال یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے میاں نواز شریف نے تقریر کی ہوگی یا یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ جو ہیں وہ اس میں ملوث ہوں گے, یہ سارے ریاست کے خلاف جرائم 12 کے 12 جرائم ہیں, ان سب نے کیے ہوگے, لیکن جو آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے راجہ فاروق حیدر صاحب, ان کا کیا قصور ہے سر؟ وہ پرائم منسٹر ہے, سٹنگ پرائم منسٹر ہے. تو یہ سب دیکھیں, میں تو نہ کوئی اس کیس میں جج ہوں اور نہ کوئی حکومت کی مدعیت میں یہ جو ہے پرچے درج ہوئے ہیں.
ظاہر ہے پرائیویٹ شخص نے ایک درخواست دی ہے, اس کے مطابق دیکھا جائے گا. آپ ایف آئی آر میں جس کا بھی نام دیتے ہیں وہاں پہ وہ درج ہو جاتا ہے, اگر وہ غلط ہوتا ہے تو وہ اس میں ضمنیوں میں نکل جاتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف اس طرح کی کوئی چارہ جوئی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, یہ غلط ہے. لیکن بہرحال ہر آدمی کو ایک حق ہے کہ وہ ایک درخواست دے سکتا ہے, میرے خلاف بھی دے سکتا ہے, آپ کے خلاف بھی دے سکتا ہے. ایف آئی آر کا درج ہونا اس بات کی دلالت نہیں ہے کہ شخص مجرم ہے. ٹائپ کی ایف آئی آر درج ہونی چاہیے پاکستان میں ویسے؟ چوہی صاحب یہ تو وقت ثابت کرے گا, لیکن سوال ضرور یہاں پہ یہ اٹھتا ہے, آپ ان سے بھی کوئی سوال کریں نا, ان سے پوچھیں ذرا, یا میں ہی آپ کی سر ان سے سوال کروں گا. سے پوچھ لیتا ہوں کیونکہ میں نے آپ سے پہلے ان سے سوال بھی کیا دونوں سے, آپ سے ایک سوال ان سے میں پوچھتا ہوں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط کیا ہے, انہوں نے بغاوت کیا ہے, غداری کی ہے, تو پھر ریاست کو مدعی بننا چاہیے, پھر آپ سامنے آئے نا. آپ چوہی صاحب میں تو آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے, حکومت نے تو نہیں کیا, لیکن کیا آپ ان سے سوال کرنے کی جسارت کریں گے کہ کیا آپ کو اس طرح کی باتیں کرنی چاہیے؟ آپ کے سارے سوالات صرف حکومت سے ہیں. ٹھیک, کیا انہوں نے آپ کے خیال میں سارا صحیح کیا؟ جاوید صاحب جواب دیجئے. سر آپ میں اور الطاف حسین میں فرق ہونا چاہیے تھا. گورنمنٹ کا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. چلے جواب دیں جی میاں صاحب. چوہی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سے موازنہ کرنا یہ ہمارے ساتھ یہی زیادتی ہے. وجہ یہ ہے کہ کیا ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے, یا نواز شریف نے اپنی تقریر میں آئین قانون سے ہٹ کے کون سی ڈیمانڈ کی ہے؟ اگر جمہوریت کی ہم نے بات کی ہے تو اس میں کون سا این آر او مانگا ہے؟ بھئی بات سیدھی سی ہے. اگر میں یہ بات کرتا ہوں کہ سرحدوں پر کھڑے لوگ جو ہیں, جو پاکستانی قوم کی اور ریاست پاکستان کی حفاظت کرتے ہیں, پوری قوم سمیت ہم سب ان کو سلام کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی ادارے میں بیٹھا شخص اگر آئین قانون سے ہٹ کے کوئی مداخلت دوسرے ادارے میں کرتا ہے تو وہ کسی طور پر بھی ریاست کے مفاد میں نہیں ہے. تو آج نہیں ہوئی سر, وہ مداخلت آج نہیں ہوئی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ریگ ہوئے ہیں تو 2018 میں ہوئے ہیں سر. یہ آپ کو 2020 میں یاد آ گیا آخر میں جا کے, اور اگر اس سے پہلے بھی اگر جنرل عباسی صاحب نے استعفیٰ مانگا تھا تو وہ 3 سال پرانی بات ہے, 3.5 سال پرانی بات ہے. اچھا ایک جرم اگر 3.5 سال پہلے ہوا ہے تو اس کے بارے میں آج آپ کیسے کمپلین کر سکتے ہیں؟ اچھا پھر میری بات سن لینا چوہی صاحب, اگر ہم 4 سال 5 سال 6 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں تو آج ایف آئی آر کیوں درج کروا رہے ہیں؟ ہم تو 6 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اپنی حکومت میں بھی ہم نے کہا, جب 2014 میں انہوں نے دھرنا دیا اس وقت بھی ہم نے یہی باتیں کی. اور گورنمنٹ کا موقف ہے کہ ہم نے نہیں کروائی. اچھا اگر انہوں نے نہیں کروائی تو پھر چوہی صاحب ان کو ریزائن کر دینا چاہیے آج حکومت سے, اس وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں کہ رپورٹ جو میڈیکل رپورٹ نواز شریف کی آئی ہے وہ بھی فیک تھی, اور انہوں نے خود اس کی تصدیق کی. آج کہہ رہے ہیں فیک ہے, اس وقت کہتے تھے ٹھیک ہے. آج صبح سے کہہ رہے تھے کہ ان کے خلاف ایف آئی آر ہونی چاہیے. آج مجھے یہ بتائیں کہ ان کی اپروول کے بغیر اگر ایک عام گمنام شخص ایف آئی آر کروا رہا ہے اور اتنا بڑا الزام لگا رہا ہے تو پھر معافی مانگ کے ریزائن کریں حکومت سے, کیوں حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پھر تیسرا میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ بریک لیں دیں. وہ آپ نے ایک نیا پرابلم کھڑا کر دیا, وہ پرانے مسئلے تو حل ہو جائیں, آپ استعفیٰ مانگنا شروع ہو گئے. مجھے ویسے بریک لینے کھوکھر صاحب سوال ہے کہ اب گورنمنٹ ڈینائی کر رہی ہے تو پھر یہ اس ایف آئی آر کی کیا حیثیت ہے؟ چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد دوبارہ ضرور پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کھوکھر صاحب یہ فرمائیے کہ دیکھیے وزیر داخلہ جو ہوتے ہیں نا وہ پرائم منسٹر کے پاس سب سے مضبوط ترین عہدیدار ہوتے ہیں. اعجاز شاہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہے ان کی تحریک ریاست کے خلاف تحریک ہے, اور غلام سرور خان صاحب جو آپ کے علاقے کے, انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف غداری کا مقدمہ بننا چاہیے. یعنی ایک جو پوزیشن ہے گورنمنٹ کی وہ واضح ہے کہ منسٹرز کیا چاہتے ہیں, لیکن پرائم منسٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے یا یہ جو ایف آئی آر ہم نے درج نہیں کروائی. اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ کنفیوژن ہے, اٹر کنفیوژن. دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے یہ پہلی دفعہ اس طرح کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ کرنسی کی اوپر بڑھنا نیچے پڑنا, مجھے تو ٹی وی سے پتا چلا کہ اس وقت ڈالر کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. تو اس وقت پیرالسس ہے گورنمنٹ کا. اس وقت ملک میں حکومت کے قریب اور حکومت کے جو اپنے وزراء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام اس وقت اس ملک میں رائج ہے. اگر ہائیبرڈ نظام رائج ہے تو یہ ہائیبرڈ نظام کے ہی نتائج ہیں کہ اس وقت کوئی پتہ نہیں کہ ملک میں حکومت کون کر رہا ہے, کون چلا رہا ہے.
ہر یہ چلا بھی رہا ہے یا چلا بھی رہا ہے یا نہیں چلا رہا، ہر چیز آٹو پائلٹ پہ لگی ہوئی ہے. تو ہمیں یہ چیزیں درست کرنی پڑیں گی. اور جو حکومت کا بیانیہ ہے کہ اداروں کے خلاف بات اور ریاست کے خلاف بات اور اپوزیشن ایک بھارتی ایجنڈا لے کر آگے چل رہی ہے، تو ایسی ویسے یہ کھوکھر پیلس آپ کا تو نہیں جہاں پہ انڈین جاسوس نے مریم نواز صاحب نہیں، میرے جاننے والے دوست ہیں، باب ہیں، برادر سیف اللہ کھوکھر صاحب لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. اور گل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ دوسرے کھوکھر صاحب، دوسرے تو آپ ہی بچتے ہیں. پھر دیکھیں، گزارش یہ ہے، بھلے میرے اوپر بھی کرتے ہیں بغاوت کا مقدمہ، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس وقت یہ روش جو ہے ملک میں، یہ محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے وقت سے شروع ہوئی ہے اور آج تک یہ روش چلتی آ رہی ہے کہ اگر اس سے آپ پہلے فضل حق تھے جی جنہوں نے پاکستان کی قرارداد پڑھی تھی، جن کے مولوی فضل حق یہاں پہ روڈ اسلام آباد میں، ان کے خلاف حسین شہید سہروردی جو پرائم منسٹر تھے اور بڑے وہ تھے، ان کے خلاف، محترمہ فاطمہ جناح کے خلاف، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف، تو یہ پورا ایک ہمارے ملک میں ایک داستان ہے کہ جب بھی حکومت وقت جو ہوتی ہے یا ریاست ہمارے ملک میں، ہم اس چیز کو کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں کہ بہت بڑا فٹ پرنٹ رہا ہے ملٹری کا، کیونکہ ڈکٹیٹرشپس یہاں پہ بہت طویل عرصہ رہی ہیں. تو یہ ایک سیٹ پیٹرن ہے کہ جو استعمال کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ کو آپ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اور جواز نہ رہ جائے، کوئی اور دلیل نہ رہ جائے، کوئی پروگریس نہ ہو دکھانے کے لیے، تو پھر آپ یہ الزامات لگانے شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا خیال یہ کہ گورنمنٹ جو ہے وہ انوالو ہے؟ سرٹنلی گورنمنٹ انوالوڈ ہے ایٹ سم ٹیئر. پرائم منسٹر صاحب پول آؤٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ایس ایچ او کی کیا مجال جی کہ وہ ایف آئی آر دے دے، جس ایف آئی آر کے اندر اتنے نام ہو، ایک آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا نام ہو، ایس ایچ او کی جرت ہے کہ وہ ایف آئی آر دے دے. علی محمد خان صاحب، یہ جو ایف آئی آر سر بڑی دلچسپ ہے، اس میں 12 سابق وفاقی وزراء ہیں، 2 سابق پرائم منسٹر ہیں اس کے اندر، ایک آزاد کشمیر کا پرائم منسٹر ہے، 3 ایسے جرنلز ہیں کہ جو جنگ لڑتے رہے انڈیا کے خلاف سر، جنہوں نے، جو آپ سمجھے کہ ان کی جان جاتے جاتے بچی ہے اور پوری زندگی ان کی فوج کے اندر گزری ہے. تو اتنی بڑی ایف آئی آر ایسے تمام لوگوں کو اچانک باغی قرار دے دینا یا غدار قرار دے دینا سر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اور آپ کا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اس میں کسی جگہ ذمہ دار ہے ہی نہیں، انوالو ہی نہیں، تو کیسے مان لیا جائے؟ صاحب، آپ برائے کرم مجھے ذرا بولنے دیجیے گا. دیکھیں، ایف آئی آر درج ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. آپ نے کہا کہ سب کو مجرم قرار دے دیا ہے، تو پہلے میں اس کی تصحیح کرانا چاہوں گا. اور یہاں پہ مصطفیٰ نواز بھائی بیٹھے ہیں، خود بھی وکیل ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایف آئی آر درج ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ملزم ہے، مجرم نہیں ہے. اور پاکستان کے کسی بھی شہری کو یہ حق حاصل ہے علی بھائی کہ وہ کا ایف آئی آر کلامی کی درج معافی کرا چاہتا سکتا ہوں. ہے. آپ بھی وکیل ہیں. سیکشن 196 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا، اور وہ کہتا ہے کہ ریاست کے خلاف جو مقدمات ہوں گے، ریاست ان میں خود مدعی ہوگی اور ان کی ضمانت بھی نہیں ہوگی سر. جی، میں عرض کرنا چاہوں جی گا جناب علی محمد کہ ایف آئی آر درج کرانا، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں کہ ایف آئی آر درج کرانا کسی بھی شہری کا حق ہے. کہ اگر کوئی شہری سمجھتا ہے کہ علی محمد یا جاوید چودھری صاحب کی کسی بات سے وہ یہ فیل کرتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کی بنیادیں ہلی ہیں یا پاکستان کے اداروں پہ اٹیک ہوا ہے، تو وہ ایک درخواست دے سکتا ہے. اب اس کا پھر فیصلہ تو عدالت کرے گی کہ کون مجرم ہے، کون مجرم نہیں ہے، اور کس کے خلاف ایف آئی آر بنتی ہے اور کس کے خلاف ایف آئی آر نہیں بنتی. وہ تو انویسٹیگیشن سے ثابت ہوگا. ایک سوال ہے کہ کیا ایک بات ہے، میاں جاوید لطیف صاحب یا کھوکھر صاحب، پرائم منسٹر صاحب کے خلاف کوئی ایف آئی آر اس ٹائپ کی درج کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی بھی شخص جا کے درخواست دے سکتا ہے، وہ پھر موقع پہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس کی بات میں کتنا وزن ہے، اور انویسٹیگیشن میں پھر وہ کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن میرا یہاں پہ دیکھیں، مصطفیٰ صاحب نے بات کی ہے، بڑے ہمارے ماضی کے کچھ نام گنوائے. جی، آپ کو آواز آ رہی سر؟ آواز بریک ہو رہی ہے علی صاحب آپ کی. میاں جاوید لطیف صاحب یہ فرمائیے کہ سر اگر یہ گرفتاریاں شروع ہوگی تو پھر آپ کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ کیونکہ صرف ایف آئی آر تک بات نہیں رہے گی، آپ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا جائے گا. ظاہر ایف آئی آر بڑی خوفناک آ رہا ہے، تو پھر آپ کا کیا لاہ عمل ہے سر؟ چوہدری صاحب، میں آپ کو صرف یہ عرض کر دوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ علی محمد خان وکیل ہونے کے باوجود شاید اپنی حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. مجھے ان سے یہ توقع نہیں تھی. میں یہ کہتا ہوں کہ عام ایف آئی آر نہیں ہے، درخواست کوئی بھی لے کے جائے، یہ بات درست کہتے ہیں یہاں تک کہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے،
مگر آپ بار بار ان سے سوال کر رہے ہیں، مصطفیٰ نواز کھوکھر بار بار حوالہ دے رہے ہیں آئین کا، قانون کا، تو عام بندہ اس قسم کی دفعات کے تحت کسی کے خلاف ایف آئی آر نہیں کروا سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ اگر ہو ہی گئی ہے، بقول ان کے کہ ہو گئی ہے، تو پھر میرا وہی سوال ہے کہ پھر حکومت کہاں ہے؟ اور اگر حکومت کے علم میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ان کو حکومت کرنے کا حق نہیں ہے۔ تیسرا میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ان کے پرائم منسٹر، آج کے جو پرائم منسٹر ہیں، اپوزیشن کے وقت اداروں میں بیٹھے نام لے کر لوگوں کا کس طرح کی گفتگو اور الفاظ کا چناؤ کیا کرتے تھے؟ دوسرا میں آج کہوں گا کہ ان کے اتحادی، آج کی حکومت کے اتحادی، کیا ٹی وی پر شاہ زیب کے پروگرام میں بیٹھ کر اسپیکر پنجاب اسمبلی نے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں جنرل نے ہماری جماعت کو توڑا، پھر میں فلاں جنرل کے پاس گیا، اس سے میں نے شکایت کی، اس نے میری ملاقات کروائی، پھر اس نے کہا آئندہ ایسا نہیں ہوگا؟ میم کیا ہم غلط کر رہے ہیں؟ کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ اور اگر یہ بات کریں تو پھر آئین قانون کی پاسداری یہ کہتے ہیں کہ ہم کروانے کے لیے بات کرتے تھے، یہ تو محب وطن ٹھہرے۔ اور اگر وہی چیزوں کی نشاندہی اپوزیشن کے دیگر لوگ بات کرتے ہیں تو وہ انڈیا کو خوش کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اگر ہم آئین قانون کی بالادستی کی بات کریں گے تو اس سے انڈیا کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہوگا؟ آپ کی پوری پارٹی تو اندر ہو جائے گی سر۔ میں آپ کو جوید چودھری صاحب بتا دوں، اس کیس میں پارٹی کا کوئی ممبر بیل نہیں کروائے گا، یہ سب کو گرفتار کر لیں گرفتار۔ مگر آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ کتنے لوگوں کو پاکستان کا غدار بناؤ گے؟ یہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والی فیکٹری بند ہونی چاہیے۔ بدقسمتی ہے، بچے کھچے پاکستان کو خدا نہ کرے ایسا ہو۔ یہ کیا توڑنا چاہتے ہو؟ کس کے جھنڈے پہ ہو؟ آپ نے پہلے کرپشن کے الزامات لگائے، آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا، ہم خاموش رہے، مگر آپ جب غداری کے سرٹیفکیٹ میڈل بانٹنا آپ نے شروع کر دیے ہیں، یہ کسی طور پر بھی پاکستانی قوم کو برداشت نہیں ہے، نہ ہم برداشت کریں گے، نہ بیلے کروائیں گے۔ مگر یہ ذہن میں رکھو، آپ پبلک میں آ کے دیکھو، آپ لوگوں میں آ کے ایک سیکنڈ چوئی صاحب نے بھی اس قسم کی باتیں کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کے الیکشن میں، بلکہ معذرت چاہتا ہوں 2013 کے الیکشن میں جنرل کیانی صاحب کا ذکر وہ بار بار سٹیج پہ کرتے رہے، پھر ایک بریگیڈیئر کا ذکر انہوں نے کیا لاہور میں۔ تو سر یہ بات تو وہ اوپنلی کرتے رہے ہیں سر، وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں بھی کہتے رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو آج اگر یہ میاں نواز شریف صاحب یا آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں تو کیا غلط ہے سر؟ پھر ماضی میں کیا فرق ہے اور آج کی الزامات پہ کیا فرق ہے؟ جاوید چودھری صاحب دیکھیں، بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ ان سے، میاں نواز شریف صاحب جو 3 بار کے وزیر اعظم ہیں، ان سے آپ پوچھ نہیں رہے کہ کیا وجہ تھی کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو آج سے 4.5 سال پہلے جو واقعہ ہوا اس وقت وہ خاموش رہے، اور اب جو ہے وہ اس پہ بولے ہیں۔ کیا یہ تو وجہ نہیں ہے کہ اپنی عادت سے مجبور تھے اور این آر او مانگنے کی کوشش کی، اور جب نہیں ملا تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی فوج کے خلاف وہ حرزہ سرائی کی ہے جو ہندوستان جہاں پہ خوشی کے شادیانے ان کی ان باتوں پہ بجائے جاتے رہے، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جو پاکستان کے نیشنل سیکرٹس ہیں یہ ہونی چاہیے۔ صاحب دیکھیں نا، آپ چوئی صاحب دیکھیں نا، اپنی اپوزیشن کی بات کرنے کے لیے وہ موجود ہیں، مجھے ذرا بولنے دیں کیونکہ آپ ون سائیڈڈ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ایف آئی آر صحیح ہے غلط ہے، ایف آئی آر اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی۔ میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ ان سے کیوں یہ نہیں پوچھتے کہ میاں نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم علاج کرانے گئے تھے، کیا کوئی مجرم سیاسی تقاریر کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے آپ ان سے کہ کیا کوئی مجرم پاکستان سے باہر بیٹھ کے اپنی ہی فوج کے خلاف یہ بیان جاری کر سکتا ہے؟ اگر وہ اس بات کو ایز اے وزیر اعظم انہوں نے کیوں یہ بات وزیر اعظم تھے اپنے سابقہ جو حساس اداروں کے سربراہان کے بارے میں ملک سے باہر بیٹھ کے وہ باتیں کرنا جو پاکستان کا دشمن بھی نہ کرے، کیا یہ ایسی باتیں سابق وزیر اعظم کو زیب دیتی ہیں جب اس کو این آر او نہ ملے؟ کیا آپ مجھے کوئی بتانا پسند کرے گا کہ زبیر عمر جو غیر وزیر اعظم کی درخواست کی گئی؟ میاں نواز شریف صاحب 3 بار پرائم منسٹر رہے ہیں سر، اپنے اداروں کے بارے میں کیوں میاں صاحب نے اس قسم کی گفتگو کی؟ یہ سوال ہے آپ کے پاس۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ضرورت
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. میاں جاوید لطفی صاحب یہ فرمائیے کہ سر یہ میاں نواز شریف صاحب کو 3 بار پرائم منسٹر رہنے کے بعد اپنے اداروں کے خلاف ایسی باتیں کرنی چاہیے تھی سر؟ پہلے تو چوہدری صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ نواز شریف نے اپنے اداروں سے ڈیمانڈ کیا کی ہے, اپنے اداروں کے خلاف بات کیا کی ہے. اگر آئین قانون سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے تو ہم سب کو سر عام پھانسی دے دیں, جو یہ ان کے وزراء بات کرتے ہیں کہ ان کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے, ان کو گولی مار دینی چاہیے, 50 بندوں کو اڑا دینا چاہیے, تو پھر تو ہمیں اڑا دیں. اور اگر ہم نے آئین قانون کی بالادستی کی بات کی ہے, ہم نے پارلیمنٹ کو سپریم کہا ہے, ہم نے مسائل کا حل دیا ہے کہ اگر آئین قانون میں رہتے ہوئے کام ہر ادارہ کرے گا تو اس میں پاکستان کی بھلائی ہے. ہم نے یہ بات کی ہے کہ 70 سالوں میں اگر ہم پیچھے رہ گئے ہیں تو اس کی واحد وجہ یہ ہے واپس ہی آ جائے نا پاکستان. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ آئین میں رہتے ہوئے پاکستان واپس بھی آ جائے نا سر. تو آئین میں رہتے ہوئے پاکستان سے باہر گئے ہیں, کوئی جیل توڑ کے تو نہیں گئے بھائی جان. اگر جیل توڑ کے گئے ہیں تو پھر تو آپ نے آئین قانون کی خلاف ورزی کر دی ہے. مفرور کہہ رہی ہے سر, عدالتیں اشتہاری کہہ رہی ہے. بھائی میری بات سن لیں. تو کیا مجھے یہ بتا دیں جاوید چودھری صاحب کہ نواز شریف کوئی اڈیالہ جیل, کوٹ لکھپت جیل کو توڑ کے گئے ہیں یا ان کی اپروول سے گئے ہیں؟ ECL سے نام کس نے نکالا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ہم چوری چھپے کدھر کوئی. ویسے ایک سوال یہ ہے کہ آج ویسے شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بغاوت ہے تو یہ بغاوت ہے تو یہ بغاوت ہے تو ہم بغاوت کرتے رہیں گے, کسی کے اندر اگر ہمت ہے تو گرفتار کر لیں. سر آپ یہ بغاوتیں کرتے رہیں گے پھر؟ بالکل ہم اس کو بغاوت سمجھتے ہیں. آئین قانون کی بالادستی کی بات کرنا, غریبوں کی بات کرنا, مہنگائی کی بات کرنا, ڈالر کی بات کرنا, پیٹرول کی, آٹے کی, چینی کی, گھی کی, سبزیوں کی, اگر دال کی, اگر لوگوں کے روزگار کی بات کرنا بغاوت ہے تو جتنی دفعہ موقع ملے گا بار بار یہ بغاوت کریں گے. اگر انڈیا کو خوش کرنے کی بات ہے, اگر ہم انڈیا نواز ہیں, اگر پاکستان کے اندر بجلی کے کارخانے لگانے سے انڈیا خوش ہوتا ہے تو یہ انہوں نے FIR سے نون لیگ کے خلاف کی, آپ کو نہیں انہوں نے انگیج کیا, نہ آپ کو نہ مولانا کو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو پتا ہے کہ سب کو نہیں چھیڑنا ایک وقت میں. نہیں, باقیوں کے خلاف تو وہ دیگر ادارے لگے ہوئے ہیں. نیب لگا ہوا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف آج ایگزیکٹو بورڈ نے ایک انکوائری کی منظوری دی ہے نیب کے. آصف زرداری صاحب پر نیب کے کیسز چل رہے, آج ان کی انڈائٹمنٹ ہوئی ہے 2 کیسز میں, اور وہ ان کیسز میں جو کیسز ہمارے نقطہ نظر کے مطابق اور اس ملک کے قانون کے مطابق کراچی میں چلنے چاہیے تھے, سندھ میں چلنے چاہیے تھے, جہاں کا جائے وقوع ہے, لیکن یہاں پر اسلام آباد میں چلا کر ایک دوسرا تاثر دیا جا رہا ہے. اس ساری صورتحال میں چودھری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ اس ملک کے سیاسی منظرنامے پر پنجاب کے اندر جو گفتگو شروع ہوئی ہے وہ اس سے پہلے کبھی شروع نہیں ہوئی تھی. یہ بات ہمیں ماننا پڑے گی کہ آج باقی صوبوں کا جو ہمیشہ چھوٹے صوبوں کا جو بیانیہ رہا ہے, چاہے وہ سندھ ہو, بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, آج پنجاب میں بھی اس حکومت نے, اس ہائیبرڈ ملی جلی جو حکومت ہے ان کی, انہوں نے پنجاب کے اندر بھی یہ بیانیہ چھیڑ دیا, اور آج پنجاب میں وہ گفتگو ہو رہی ہے جو پنجاب میں پہلے گفتگو نہیں ہوئی تھی. تو یہ میں تو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ حکومت چاہتی کیا ہے, کس طرف پاکستان کو لے کے جانا چاہتی ہے. ہمارے دور تھے 2008 سے لے کر 2018 تک, ہم نے اپنی 90 کی دہائی میں جو ہم نے غلطیاں کی اس سے سیکھا, ایک بھی پولیٹیکل پریزنر نہیں تھا. آج پاکستان میں میڈیا سے لے کر, وکیلوں سے لے کر, ججز سے لے کر, کوئی ایسا معاشرے کا طبقہ آپ مجھے بتا دیں کہ جو ان کے جبر سے محفوظ ہو. ملک میں جبر کا ایک نظام ہے. یہاں پر جس مقصد کے لیے آپ جلسہ ہوگا, احتجاج ہوگا, اور یہ جو ملک گیر احتجاج کرنا چاہتے ہیں آپ, اس کے باوجود گرفتاریوں کے باوجود آپ کریں گے؟ سرٹنلی, ہم نے تو اعلان کر دیا, اپنا پروگرام دے دیا. تاریخ کو جلسہ ہے گجرانوالہ میں, 18 تاریخ کو جلسہ ہے کراچی میں, اور اس کے بعد 25 تاریخ کو جلسہ ہے کوئٹہ میں. تو اس مہینے کا جو پروگرام ہے وہ تو ہم سامنے لے کر آئے. ہم اپنے پروگرام کے مطابق چلیں گے, اور انشاءاللہ جنوری میں اسلام آباد میں ہم لانگ مارچ کرتے ہیں. آپ لوگوں کے خلاف بھی کیسز ہو جائیں بسم اللہ. اب تو باتیں اس سے آگے چلی گئی ہیں. اب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا تو ہم نے اس نظام کے تحت سر جھکا کے رہنا یا ہم نے نہیں رہنا. ٹھیک ہو گیا. علی صاحب, یہ دونوں پارٹیز کا کہنا ہے کہ ایک تو بغاوت بھی کریں گے یہ, اگر یہ بغاوت ہے تو. دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ گرفتار کرنا چاہتے ہیں کر لیں, یہ اپنی موومنٹ نہیں روکیں گے. سر دیکھیں, دونوں ایشوز میں تھوڑا سا فرق ہے. جو میاں صاحب نے تقریر کی ہے پاکستان سے باہر بیٹھ کے, وہ انہوں نے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ پہ اٹیک کیا ہے, اور پاکستان کے اداروں کو پاکستان سے باہر بیٹھ کے
ان کے ساتھ وہ حرکت کی ہے جو پاکستان کا کوئی دشمن کر سکتا ہے. بدقسمتی سے 3 بار کی وزیر اعظم سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا. سیاسی مخالفت اپنی جگہ, آپ سیاسی حکومت کو جو ہے حرف تنقید بنائے, لیکن اگر آپ اس طرح سے اپنے اداروں کے ساتھ کریں گے تو ریاست تو پھر عمل میں اس کی تو عملداری قائم ہوگی, اسٹیٹ ریٹ تو قائم ہوگی. دوسرا جو وہاں پہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ ہم نے میزائل ایسے بنایا, ہم نے میزائل ویسے بنایا. یہ کون سی مطلب ہے کہ یہ کون سی سیاست ہے کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے یا ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ کہ آپ کو این آر او ملے, آپ کو کوئی ریلیف ملے, آپ اپنے ملک کو, اپنے ریاست کو, ریاستی اداروں کو بلیک میل کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں. باقی جو ان کی کوئی سیاسی موومنٹ کی بات ہے, سیاسی موومنٹ کرنا, سیاسی جلسے کرنا ایک سیاسی جماعت کا حق ہوتا ہے, لیکن کیا یہ بتانا پسند کریں گے کہ کس غلامی سے یہ ملک کو نجات دلانا چاہتے ہیں؟ وہی معاشی غلامی, وہی کرپشن زدہ نظام, وہی جو آپ نے اس ملک میں غلامی اس وقت یہ ہے کہ آپ اپنی بات میڈیا کے اوپر بیٹھ کر نہیں سکتے. اس وقت اخبارات کے اوپر جو سینسرشپ ہے وہ کس لیے لگائی گئی ہے؟ اس وقت اگر آپ پولیٹیشین کوئی بات کرتا ہے اس کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے. پارلیمنٹ محبوس ہے, پارلیمنٹ کا راستہ روک دیا گیا ہے. 64 بندے کھڑے ہوتے ہیں, ان میں سے 14 غائب ہو جاتے ہیں. یہ کون کرتا ہے؟ جی وقت ختم ہو گیا. فیصل آپ نے گفتگو فیصلہ آپ نے خود کرنا, لیکن راجہ فاروق حیدر صاحب کی جو ایف آئی آر میں ان کا نام ہے اس پہ میں پروٹیسٹ کرتا ہوں. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو کسی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ. میں ہوں جاوید چودھری, اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل دیکھیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے.